तुम लौट आओ। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन पर बिखर रही थी और शहर की पुरानी गलियां किसी उदास नज़म का मंजर पेश कर रही थी। महानूर अपनी पसंदीदा किताब हाथ में लिए एक अदबी महफिल में दाखिल हुई, तो इसे अंदाजा भी ना था कि आज की शाम इसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। हॉल में नरम रोशनी फैली हुई थी और हर तरफ शायरी और अदब के चर्चे थे, मगर अचानक इसकी नजर एक शख्स पर जा ठहरी। वो लंबा कद, गहरी आंखें और खामोश मुस्कुराहट रखने वाला शख्स शहरयार जैन था। जब इनकी नजरें मिली तो दोनों ने फौरन निगाहें झुका ली, मगर दिलों में एक अजीब सी बेबसी जाग चुकी थी। महफिल खत्म होने के बाद महानूर किताबों के गोशे में खड़ी एक नॉवल देख रही थी कि पीछे से शहरयार की आवाज सुनाई दी। अगर आपको मोहब्बत पर लिखी गई किताबें पसंद हैं तो ये नॉवल जरूर पढ़िएगा। इसमें दिल की बातें लफ्जों में कैद हैं। महानूर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, दिल की बातें लफ्जों में कहाँ कैद होती हैं, वो तो अक्सर आंखों में छुप जाती हैं। शहरयार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शायद इसीलिए कुछ आंखें पूरी किताब से ज्यादा कहानियां सुनाती हैं। ये सुनकर महानूर का दिल बेचैन बेख्तियार धड़क उठा। इस पहली मुलाकात के बाद इनकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी वो पुरानी लाइब्रेरी में मिलते, कभी बारिश के बाद खाली सड़कों पर चहलकदमी करते। एक दिन दरिया के किनारे बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे। खामोशी तवील होती तो शहरयार ने आहिस्ता से कहा, महानूर, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत देर से आते हैं मगर ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हो। महानूर ने पानी की लहरों को देखते हुए जवाब दिया, हाँ, और ऐसे लोग अगर चले जाएं तो बरसों साथ रहने वाले भी अजनबी लगने लगते हैं। शहरयार ने पहली बार इसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोला, अगर मैं कभी तुमसे दूर चला गया तो? महानूर का दिल कांप उठा, मगर इसने मुस्कुराकर कहा, फिर मैं हर बारिश में तुम्हारी आवाज तलाश करूंगी, हर किताब में तुम्हारा नाम ढूंढूंगी और हर दुआ में तुम्हें मांगूंगी। शहरयार की आंखें नम हो गई। इसने धीरे से कहा, और मैं हर शेर में तुम्हारी खुशबू तलाश करूंगा, हर चेहरे में तुम्हारी झलक ढूंढूंगा, मगर किसी में तुम नहीं मिलोगी। वक्त गुजरता गया और मोहब्बत गहरी होती गई। एक शाम जब चांदनी पूरे शहर पर बिखरी हुई थी, दोनों हवेली की छत पर बैठे थे। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जानती हो महानूर, लोग कहते हैं मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है, मगर तुम्हें पाकर मुझे लगता है मैं दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। और नूर ने इसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मैं हर दुख सह सकती हूँ। शहरयार ने पहली बार इसका हाथ थाम लिया, वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हों तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत साथ छोड़ने का नाम नहीं शहरयार, मोहब्बत तो वो दुआ है जो जुदाई में भी जिंदा रहती है। लेकिन किस्मत इनकी खुशियों से हसद करने लगी। जब शहरयार के घर वालों को इनकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो सख्त मुखालफत शुरू हो गई। मुलाकातें कम होने लगी, रास्ते मुश्किल होने लगे। फिर वो रात आई जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और दोनों आखिरी बार दरिया के किनारे मिले। महानूर रोते हुए बोली, क्या मोहब्बत हमेशा अधूरी रहती है शहरयार? शहरयार ने इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और कहा, नहीं, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। अधूरे तो लोग हो जाते हैं जो मोहब्बत को निभा नहीं पाते। महानूर ने लरजती आवाज में पूछा, और अगर तुम चले गए तो? शहरयार ने इसके माथे पर बोसा दिया और बोला, फिर मेरा हर लफ्ज तुम्हारे नाम होगा, मेरी हर तहरीर तुम्हारी याद होगी और मेरी हर सांस तुम्हारी मोहब्बत की गवाह होगी। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े, जैसे दिल जानते हो कि किस्मत इन्हें जुदा करने वाली है। बारिश मुसलसल बरस रही थी, मगर इस रात आसमान से ज्यादा आंसू तो मोहब्बत करने वाले दिल बहा रहे थे, जिन्हें एक दूसरे से बढ़कर दुनिया में कोई अजीज ना था। इनकी मोहब्बत एक ख्वाब नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी दर्द भरी दास्तान बन चुकी थी जिसे वक्त भी कभी मिटा ना सका। शहरयार के जाने के बाद महानूर की जिंदगी जैसे वक्त के एक ऐसे मोड़ पर रुक गई जहां हर रास्ता वीरानी की तरफ जाता था। दिन गुजरते थे, मगर इसके लिए हर दिन एक ही जैसा था, खामोश, बेरंग और उदास। वो अक्सर अपनी हवेली की बैल्कनी में खड़ी दूर आसमान को देखा करती, जैसे किसी मोजज़े की मुंतजिर हो। कभी कभी वो अपना फोन उठाती,
شہریار کا نمبر کھولتی، اس کی تصویر کو دیر تک دیکھتی اور پھر خاموشی سے آنسو پوچھ کر فون بند کر دیتی۔ اس نے خود سے 1000 بار کہا کہ وہ آگے بڑھ جائے، مگر محبت دل سے نکالی نہیں جاتی، صرف درد بن کر اندر بس جاتی ہے۔ دوسری طرف شہریار بھی اس شہر سے بہت دور ایک نئے مقام پر رہ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ جسم سے دور گیا تھا، دل سے نہیں۔ اس کے کمرے کی میز پر آج بھی ماہنور کی تصویر رکھی تھی۔ ہر رات وہ اپنی ڈائری کھولتا اور اس کے نام خط لکھتا، جنہیں کبھی وہ بھیج نہیں پاتا تھا۔ ایک رات اس نے لکھا، ماہنور، لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر شاید وہ لوگ کبھی سچی محبت نہیں کرتے۔ تمہیں کھوئے ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی تمہاری آواز میرے دل میں ویسی ہی گونجتی ہے جیسے پہلی بار سنی تھی۔ ایک شام ماہنور اپنی پرانی لائبریری گئی، وہی جگہ جہاں کبھی وہ اور شہریار گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، کتابوں پر بحث کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک میز پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر لکڑی کی شیلف کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک پرانا لفافہ رکھا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر شہریار کی لکھی ہوئی چند سطریں درج تھی، اگر یہ خط تم تک پہنچے تو جان لینا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا۔ بعض جنگیں انسان حالات سے ہار جاتا ہے، محبت سے نہیں۔ اگر قسمت نے اجازت دی تو ایک دن میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا، اور اگر نہ آ سکا تو میری ہر تحریر میں مجھے تلاش کر لینا۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ خط اپنے سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد شہریار نے اس کے دل کو چھو لیا ہو۔ اسی رات شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اس کے ایک پرانے دوست اذلان میر کا فون آیا۔ شہریار، کب تک خود کو سزا دیتے رہو گے؟ اذلان نے کہا۔ شہریار خاموش رہا۔ اگر تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو تو واپس جاؤ، اور اگر وہ مجھے بھول چکی ہوئی تو؟ شہریار کی آواز بھرا گئی۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ جو محبت بھلائی جا سکے وہ محبت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ شہریار کے دل میں اتر گئے۔ اس رات وہ سو نہ سکا، پوری رات اسے ماہنور کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے آنسو یاد آتے رہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ادھر ماہنور کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قسمت ایک بار پھر ان دونوں کی کہانی کے صفحے پلٹنے والی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی شہریار کا خط پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر آخری سطر پر گئی جو شاید اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں واپس نہیں آؤں گا تو ایک بار ہمارے دریا کے کنارے ضرور جانا، میں نے وہاں اپنی محبت کا ایک راز چھوڑا ہے۔ ماہنور حیران رہ گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر شہریار نے وہاں کیا چھوڑا تھا، اور کیا واقعی ہی وہ واپس آنے والا تھا؟ یہ سوالات اس کے دل میں طوفان بھر کر اٹھنے لگے، جبکہ دوسری طرف شہریار برسوں بعد اسی شہر کی طرف واپس سفر شروع کر چکا تھا جہاں اس کا دل آج بھی رہتا تھا۔ ماہنور پوری رات سو نہ سکی۔ شہریار کے خط کی وہ آخری سطر اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دریا کے کنارے ضرور جائے گی، اسی جگہ جہاں برسوں پہلے اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جب وہ وہاں پہنچی۔ دریا کی لہریں آج بھی ویسی ہی تھی جیسے وقت ان کے لیے رکا ہوا ہو۔ اس نے چاروں طرف نظر دہرائی تو ایک پرانا برگد کا درخت دکھائی دیا جس کے نیچے وہ اور شہریار اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ درخت کے تنے پر اس کی نظر ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈبے پر پڑی جو مٹی میں آدھا دبا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ڈبہ نکالا اور آہستہ سے کھولا۔ اندر ایک چاندی کی انگوٹھی، چند سوکھے ہوئے گلاب کے پھول اور ایک خط موجود تھا۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے خط کھولا تو شہریار کی آواز جیسے لفظوں کی صورت اس کے سامنے آ گئی ہو۔
میری ماہنور، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میری محبت ابھی تک تمہارے دل میں زندہ ہے۔ اس انگوٹھی کو میں نے اس دن خریدا تھا جس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا، مگر قسمت نے مجھے تم سے دور کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میری روح کا ہر حصہ تمہارا نام لیتا ہے۔ اگر محبت واقعی ہی مقدر بدل سکتی ہے تو ایک دن میں ضرور تمہارے سامنے آؤں گا۔ خط پڑھتے ہوئے ماہنور کے آنسو کاغذ پر گرنے لگے۔ اس نے انگوٹھی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت ابھی بھی ان کی کہانی ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کنارے پر شہریار کی گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ برسوں بعد وہ اسی شہر میں واپس آ رہا تھا جس کی ہر گلی میں ماہنور کی یاد بسی ہوئی تھی۔ اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اگر ماہنور واقعی ہی آگے بڑھ چکی ہوئی تو، اگر اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہوا تو، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں امید کا ایک چراغ اب بھی روشن تھا۔ دوپہر کے وقت وہ سیدھا اسی لائبریری پر پہنچا جہاں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار ہر طرف ماہنور کی تلاش کرنے لگی، مگر وہ وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اس میز کے قریب جا بیٹھا جہاں وہ دونوں کتابوں پر باتیں کیا کرتے تھے۔ اچانک لائبریری کی منتظم خاتون اسے پہچان گئی۔ تم شہریار ہو نا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار فوراً کھڑا ہو گیا۔ جی، خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی تمہیں نہیں بھولی؟ یہ سن کر شہریار کی سانس جیسے رک گئی۔ ماہنور؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اکثر یہاں آتی ہے، انہی کتابوں کو چھوتی ہیں جنہیں تم دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی آئی۔ برسوں بعد پہلی بار اسے لگا شاید امید ابھی زندہ ہے۔ ادھر ماہنور دریا کے کنارے سے واپس آ رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس کی سب سے قریبی دوست ریدا تھی۔ ماہنور، تم کہاں ہو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہنور نے حیرانی سے کہا۔ ریدا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی۔ میں نے آج کسی کو دیکھا ہے۔ کسے؟ شہریار کو۔ یہ نام سنتے ہی ماہنور کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ہاتھ سے خط تقریباً گر گیا۔ کیا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ چند لمحوں تک ماہنور کچھ بول نہ سکی۔ اس کے دل میں برسوں سے دفن جذبات اچانک زندہ ہو گئے۔ خوشی، خوف، امید اور بے یقینی سب ایک ساتھ اس کے وجود میں اتر آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ قسمت ایک بار پھر اسے شہریار کے رستے پر لا کھڑا کر رہی ہے۔ دوسری طرف شہریار لائبریری سے نکل انہی گلیوں میں چل رہا تھا جہاں کبھی وہ اور ماہنور شامیں گزارا کرتے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک سفید دوپٹے والی لڑکی گزری۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ ماہنور ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ بے اختیار اس سمت بڑھ گیا، مگر جب لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور تھی۔ شہریار نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ چند گلیوں کے فاصلے پر ماہنور بھی اسی کی تلاش میں بے قرار گھوم رہی ہے۔ دونوں ایک ہی شہر میں، ایک ہی آسمان کے نیچے موجود تھے، مگر قسمت ابھی تک ان کی ملاقات کو چند لمحوں کے لیے اور روکنا چاہتی تھی، تاکہ برسوں کے بچھڑے ہوئے دو دل جب ملیں تو ان کے درمیان کوئی شکوہ، کوئی فاصلہ، کوئی ادھورا لفظ باقی نہ رہے۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جگمگانے لگی تھی، مگر ماہنور اور شہریار کے دلوں میں برسوں سے بجھی ہوئی امید کی لو دوبارہ روشن ہو رہی تھی۔ ماہنور گھر واپس آئی تو اس کی والدہ مہرالنساء فوراً محسوس کر لیا کہ آج اس کی آنکھوں میں کوئی الگ سی چمک ہے۔ برسوں سے وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر ایسی روشنی دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ خیریت ہے بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ماہنور نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں اٹھنے والے طوفان کو چھپا نہ سکی۔ امی، اگر کوئی شخص برسوں بعد واپس آ جائے تو کیا انسان اسے معاف کر سکتا ہے؟ مہرالنساء چند لمحے خاموش رہی۔ وہ سب جانتی تھی، وہ شہریار کا نام کبھی زبان پر نہیں لاتی تھی، مگر انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی آج بھی اسی محبت میں زندہ ہے۔ انہوں نے ماہنور کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا، اگر محبت سچی ہو تو معافی خود بخود دل میں اتر جاتی ہے، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جانے والا گیا کیوں تھا۔ یہ سن کر ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دوسری طرف شہریار اپنے آبائی گھر پہنچا تو وہاں کا ماحول پہلے جیسا نہ تھا۔ اس کے والد نواب سکندر اب پہلے سے کمزور دکھائی دیتے تھے، جبکہ ان کی والدہ رخسانہ بیگم کے چہرے پر برسوں کی تھکن نمایاں تھی۔
جیسے ہی شہریار اندر داخل ہوا، رخسانہ بیگم اسے سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، تم نے خود کو بھی سزا دی اور ہمیں بھی۔ شہریار خاموش رہا کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ رات کے کھانے پر کافی دیر خاموشی رہی، پھر اچانک نواب سکندر زین نے گہری سانس لے کر کہا، شہریار، شاید ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شہریار نے چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے برسوں پہلے اس کی محبت کے خلاف سب سے زیادہ سختی دکھائی تھی۔ ابا جان، اس کی آواز میں حیرت تھی۔ نواب سکندر زین کی نظریں جھک گئی۔ ہم نے خاندان کی عزت، دولت اور لوگوں کی باتوں کو تمہاری خوشی سے زیادہ اہم سمجھ لیا۔ وقت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ انسان دولت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے مگر دل کے سکون کے بغیر نہیں۔ شہریار کے دل میں برسوں سے جمع ہوا دکھ ہلنے لگا۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید حالات واقعی بدل چکے ہیں۔ اسی وقت شہریار کی چھوٹی بہن ارم زین، جو بچپن سے ماہنور کو پسند کرتی تھی، خوشی سے بولی، بھائی، اگر آپ اب بھی ماہنور باجی سے محبت کرتے ہیں تو اس بار انہیں جانے مت دیجیے گا۔ شہریار نے بے اختیار مسکرا کر اپنی بہن کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ادھر ماہنور کے گھر میں بھی ایک اہم بات ہو رہی تھی۔ اس کے ماموں فرید احمد اپنی بیوی اور بیٹے اذہان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ فرید احمد کافی عرصے سے چاہتے تھے ماہنور کی شادی اذہان سے ہو جائے۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہی بات چھیڑ دی۔ ماہنور اب عمر کے اس حصے میں ہے جہاں اسے اپنے گھر بسا لینا چاہیے۔ اذہان اسے پسند کرتا ہے اور ہم سب اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہنور کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مہرالنساء نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی مگر فرید احمد اپنی ضد پر قائم رہے۔ تب پہلی بار ماہنور نے مضبوط لہجے میں کہا، ماموں جان، میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس سے محبت نہ کرتی ہوں۔ سب حیران رہ گئے کیونکہ نرم مزاج ماہنور نے پہلے کبھی اتنی صاف بات نہیں کی تھی۔ اور اگر وہ محبت کبھی واپس آئے؟ فرید احمد نے پوچھا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ تب بھی میں اسی محبت کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف شہریار اپنی بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک نام چمکا، اذلان میر۔ تو پھر اذلان نے ہنستے ہوئے پوچھا، شہریار، شہر واپس آ گئے ہو؟ اب کیا ارادہ ہے؟ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اس بار میں قسمت کا انتظار نہیں کروں گا، اس بار میں خود ماہنور کے پاس جاؤں گا۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ حالات ابھی بھی مکمل طور پر اس کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ نواب سکندر زین کے کاروباری دشمن شہباز قریشی اپنی بیٹی حریم شہباز کی شادی شہریار سے کرانے کا خواب برسوں سے دیکھ رہے تھے، اور شہریار کی واپسی کی خبر سنتے ہی انہوں نے دوبارہ اپنے منصوبے شروع کر دیے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر شہریار اور ماہنور دوبارہ مل گئے تو ان کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ یوں محبت کی یہ داستان ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں صرف دو دلوں کی جدائی کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دو خاندانوں کے فیصلے، پرانی غلطیاں، نئی سازشیں اور قسمت کے نئے امتحان بھی ان کے راستے میں کھڑے ہونے والے تھے۔ جبکہ ماہنور اور شہریار کو ابھی یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ماہنور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی وہی چاندی کی انگوٹھی تھی جو اسے دریا کے کنارے ملے ہوئے ڈبے میں ملی تھی۔ وہ اسے اپنی ہتھیلی میں بند کیے بیٹھی تھی جیسے اس میں شہریار کی دھڑکن محفوظ ہو۔ دوسری طرف شہریار بھی اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ برسوں کی دوری کے بعد وہ پہلی بار امید محسوس کر رہا تھا، مگر اس امید کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار بھی ماہنور اس کی زندگی سے چلی گئی تو شاید وہ دوبارہ سنبھل نہ سکے۔ اگلی صبح شہریار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ماہنور سے ملے گا۔ وہ سیدھا اس پرانی لائبریری کی طرف روانہ ہوا جہاں قسمت اکثر ان کے راستے میں لا دیا کرتی تھی۔ ماہنور بھی کسی انجانی کشش کے تحت وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ کتابوں کی الماری کے درمیان موڑی، اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند قدم کے فاصلے پر شہریار کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ نہ سلام ہوا، نہ کوئی لفظ ادا ہوا، صرف 4 سال کی جدائی ان کی آنکھوں میں اتر آئی۔ ماہنور کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ شہریار بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ ماہنور، اس کی آواز لرز گئی۔ یہ لفظ سن کر ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم واقعی واپس آ گئے ہو؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ شہریار اس کے قریب آ گیا۔ میں کبھی گیا ہی نہیں تھا، میرا دل تو ہمیشہ تمہارے پاس تھا،
مہنور نے روتے ہوئے کہا، پھر اتنے سال کیوں لگا دیے؟ تم جانتے ہو میں نے کتنی راتیں تمہاری یاد میں گزاری ہیں، کتنی دعائیں کی ہیں۔ شہریار کی آنکھیں بھی بھر گئیں۔ میں ہر دن تمہارے بغیر مرا ہوں مہنور۔ چند لمحے وہ دونوں لائبریری کے پچھلے باغ میں جا بیٹھے۔ وہاں خزاں کے زرد پتے بکھرے ہوئے تھے۔ شہریار نے پہلی بار وہ سچ بتایا جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ جس رات میں گیا تھا ابا جان کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر میں ان کی بات نہ مانی تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، مجھے تم سے چھین لیا گیا تھا۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم ایک بار مجھ سے مل کر سب کچھ بتا سکتے تھے۔ شہریار نے سر جھکا لیا۔ میں کمزور پڑ گیا تھا، مجھے لگا تھا تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ مہنور نے دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ نفرت؟ میں تو آج تک تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر شہریار کے دل میں جیسے بہار آ گئی۔ اس نے دھیرے سے مہنور کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلی ملاقات کے دن کرتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے یہ دنیا جیسے رک گئی۔ برسوں کا فاصلہ ان چند لفظوں میں سمٹ گیا۔ مگر قسمت ابھی پوری طرح مہربان نہیں ہوئی تھی۔ اسی شام حریم شہباز نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار صرف مہنور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے ایک جھوٹا کھیل شروع کر دیا۔ اس نے ایک تصویر تیار کرائی جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مہنور اور اذہان ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ پھر اس نے وہ تصویر شہریار کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے بھیج دی۔ تصویر کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا تھا، کچھ محبتیں صرف انتظار کرواتی ہیں، وفا نہیں کرتی۔ شہریار کافی دیر تک تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر برسوں کی جدائی نے اس کے اندر عدم تحفظ پیدا کر دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حریم نے مہنور کو بھی ایک چھوٹا پیغام بھیجا۔ شہریار کی منگنی اگلے ہفتے حریم شہباز سے ہونے والی ہے۔ مہنور کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ رات بھر دونوں جاگتے رہے۔ شہریار سوچتا رہا اگر مہنور واقعی اذہان کے قریب ہو چکی ہے تو، اور مہنور سوچتی رہی کہ اگر شہریار نے واقعی کسی اور کو قبول کر لیا ہے تو۔ صبح جب سورج نکلا تو دونوں کے دلوں میں پہلی بار ایک دوسرے کے لیے خوف پیدا ہو چکا تھا، مگر محبت خوف سے بڑی تھی۔ اسی لیے شام ہوتے ہی شہریار مہنور سے ملنے اس کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ ادھر مہنور بھی اس سے جواب مانگنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے نکلے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہباز قریشی کے آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج رات صرف ایک غلط فہمی نہیں بلکہ ایک ایسا حادثہ ان کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا جو ان کی محبت کو پہلے سے کہیں زیادہ آزمائے گا۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، وہی بارش جس نے کبھی ان کی محبت کو جنم دیا تھا، اور اب شاید وہی بارش ان کے عشق کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ بارش شدت اختیار کر چکی تھی، سڑکیں بھیگ رہی تھی، آسمان گرج رہا تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ مہنور تیزی سے گھر سے نکلی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا شہریار واقعی کسی اور کا ہونے والا ہے؟ دوسری طرف شہریار بھی بارش میں گاڑی چلاتا ہوا اسی بے چینی میں مبتلا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ تصویر آ رہی تھی جس میں مہنور اور اذہان ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ محبت انسان کو مضبوط بھی بناتی ہے اور کمزور بھی۔ اس وقت دونوں محبت میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھول رہے تھے۔ شہر کے پرانے پارک کے قریب دونوں کی ملاقات طے ہوئی۔ مہنور وہاں پہلے پہنچ چکی تھی۔ بارش اس کے دوپٹے اور بالوں کو بھگو رہی تھی، مگر اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ چند لمحوں بعد شہریار بھی وہاں آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر آج ان کے درمیان وہ سکون نہیں تھا جو کل تھا۔ آج ان کے درمیان سوال تھے، خوف تھے اور غلط فہمیاں تھی۔ پہلے تو مجھے جواب دو، شہریار کی آواز بھی بھاری تھی۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا تم حریم شہباز سے منگنی کر رہے ہو؟ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ جواب دو شہریار۔ نہیں، وہ تقریباً چیخ پڑا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ مہنور چند لمحے خاموش رہی، مگر پھر اس نے پوچھا، تو پھر یہ خبر کس نے پھیلائی؟ اب شہریار کی باری تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور وہ تصویر اس کے سامنے کر دی۔ اور یہ کیا ہے؟ مہنور نے تصویر دیکھی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، لیکن تصویر سچ نہیں ہوتی شہریار، انسان کا دل سچ ہوتا ہے۔ مہنور کی آواز ٹوٹ گئی۔ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتے تو پھر ہماری محبت اتنی کمزور تھی؟ یہ الفاظ تیر کی طرح شہریار کے دل میں لگے۔
اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ کوئی انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا ہے، مگر ابھی وہ بات پوری بھی نہیں کر پائے تھے کہ اچانک ایک گاڑی تیزی سے ان کے پاس آ کر ان کی طرف پڑی۔ ماہنور گھبرا گئی۔ شہریار نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گاڑی ان کے قریب سے گزرتی ہوئی رکی اور اس میں سے چند آدمی نکلے۔ شہریار صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ شہریار فوراً سمجھ گیا یہ کوئی اتفاق نہیں، تم لوگ کون ہو؟ لیکن جواب دینے کے بجائے ایک آدمی نے اس پر حملہ کر دیا۔ چند لمحوں میں وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ماہنور خوف سے چیخ اٹھی۔ شہریار اکیلا کئی آدمیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹیں لگ رہی تھی، مگر وہ مسلسل ماہنور کو اپنے پیچھے رکھے ہوئے تھا۔ بھاگو ماہنور، وہ زور سے بولا۔ نہیں، ماہنور روتے ہوئے چیخی۔ اس کشمکش میں ایک آدمی نے لوہے کی سلاخ سے شہریار پر وار کیا۔ شدید چوٹ لگتے ہی شہریار زمین پر گر گیا۔ شہریار و ماہنور کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی۔ حملہ آور فوراً وہاں سے فرار ہو گئے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ ماہنور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور شہریار کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، وہ روتی جا رہی تھی۔ شہریار نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ماہنور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ شہریار نے کمزور ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ایسا مت کہو۔ سن لو، اس کی سانسیں اب بھاری ہو رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کسی اور سے محبت مت کرنا، کیونکہ میری روح برداشت نہیں کر پائے گی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دور سے ایمبولینس کی آواز سنائی دی، لیکن شہریار کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ ماہنور کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ وہ بار بار اس کا نام پکار رہی تھی، شہریار، شہریار، میری طرف دیکھو، مگر جواب آہستہ آہستہ خاموشی میں بدلتا جا رہا تھا۔ ایمبولینس پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز فوراً اسے لے گئے اور پہلی بار ماہنور کو محسوس ہوا کہ شاید محبت میں جدائی سے بڑا درد کسی اپنے کو کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ ہسپتال کے باہر پوری رات وہ سجدوں میں گرتی دعا کرتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، روتی رہی۔ ادھر شہریار کے خاندان اور ماہنور کے خاندان والوں کو بھی سب معلوم ہو چکا تھا۔ نواب سکندر، زین، رخسانہ بیگم، مہرالنساء، ارم اور یہاں تک کہ اذہان بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ مگر جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سب کے دل کانپ گئے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، حالت بہت نازک ہے، اگلے چند گھنٹے فیصلہ کریں گے کہ وہ زندہ رہے گا یا نہیں۔ یہ سنتے ہی ماہنور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اسی رات پہلی بار اسے لگا کہ شاید قسمت اس سے شہریار کو دوبارہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہسپتال کی سفید دیواروں، دعاؤں کی بو اور ہر لمحہ بڑھتی ہوئی بے چینی سب کے دلوں پر بوجھ بن چکی تھی۔ ماہنور پوری رات آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ خشک تھے اور دل مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ مہرالنساء بار بار اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک عاشق دل کو تسلی دینا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف رخسانہ بیگم بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے پہلی بار ماہنور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اگر شہریار ٹھیک ہو گیا تو میں خود تمہیں اپنی بہو بنا کر گھر لے جاؤں گی۔ یہ سن کر ماہنور کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ قسمت نے کتنی عجیب دیر سے یہ دن دکھایا تھا۔ صبح ہونے کے قریب ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا۔ سب بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، خطرہ ٹل گیا ہے، مریض اب محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی ماہنور کے وجود میں جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگی۔ 2 دن بعد شہریار کو ہوش آیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اسے ایک مانوس چہرہ دکھائی دیا۔ ماہنور اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں محبت سے زیادہ گہرائی تھی۔ شہریار نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ابھی تک گئی نہیں؟ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس بار اگر تمہیں مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی رہے ہو تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ شہریار ہلکا سا ہنسا اور پہلی بار کئی سال بعد اس کے دل کو مکمل سکون محسوس ہوا۔ اسی دوران پولیس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آ گئی کہ حملے کے پیچھے شہباز قریشی تھا۔ اس کی تمام سازش بے نقاب ہو گئی۔ حریم نے بھی اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر سچ بول دیا کہ جھوٹی تصویریں اور پیغامات اسی منصوبے کا حصہ تھے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو دونوں خاندانوں کے درمیان باقی رہ جانے والی غلط فہمیاں بھی ختم ہو گئی۔
ایک ہفتے بعد نواب سکندر زین خود مہر النساء کے گھر گئے۔ اس کے ساتھ رخسانہ بیگم اور ارم اور خاندان کے دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ ماحول میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ نواب سکندر زین نے مہر النساء کے سامنے بیٹھ کر دھیرے سے کہا، ہم برسوں پہلے ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے تھے۔ اگر ممکن ہو تو ہم اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے دیجیے۔ پھر انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہم ماہنور کا ہاتھ اپنے بیٹے شہریار کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے برسوں بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی ہوں۔ چند دن بعد شہر کی سب سے خوبصورت شام ان دونوں کے نام ہو گئی۔ روشنیوں سے سجا ہوا باغ، خوشیوں سے بھرے چہرے، کہکے دعائیں اور ہر طرف محبت کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ ماہنور ہلکے سنہری لباس میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ شہریار کی نظریں بار بار اسی پر رک جاتی تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے ماہنور سے اجازت پوچھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف شہریار نے بھی بھرائی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا تو برسوں کی جدائی، درد، انتظار اور آزمائش ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ مصروف تھے، شہریار خاموشی سے ماہنور کے پاس آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ماہنور مسکرائی۔ پوچھو۔ اگر میں اس رات زندہ نہ بچتا تو؟ ماہنور کی مسکراہٹ فوراً مانند بڑھ گئی۔ اس نے شہریار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر میری زندگی وہیں ختم ہو جاتی جہاں تمہاری سانس رکی تھی۔ شہریار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور اگر اگلے جنم کا کوئی تصور سچ ہوا تو؟ ماہنور ہلکا سا ہنس دی۔ تو میں پھر تمہیں ڈھونڈ لوں گی، چاہے پوری دنیا کیوں نہ چھاننی پڑے۔ شہریار نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہی چاند جو کبھی ان کی جدائی کی راتوں کا گواہ تھا، آج ان کے وصال کی خوشیوں کا گواہ بن گیا تھا۔ محبت نے انہیں بہت رلایا تھا، بہت آزمایا تھا، مگر آخر کار وہ جیت گئی، کیونکہ کچھ عشق صرف دلوں میں نہیں بستے، وہ قسمت میں لکھے جاتے ہیں۔ اور ماہنور اور شہریار کا عشق بھی انہی کہانیوں میں شامل ہو گیا، جو ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ اختتام۔